नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ मौजूद हैं। आप इस प्रोग्राम में हमसे जान सकते हैं अपने मसाइल का हल, चाहे आपके मसाइल तिब्बी हों या रूहानी, दोनों के मसाइल का हल हम बताते हैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अक़वाल बुजुर्गान दीन के हवाले से। नाज़रीन इकराम, आपके तमाम मसाइल का हल और उनके जवाबात देने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होते हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम साहब। आइए अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से सादिया? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आप हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बता देती हूँ, 0346955566। इसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर है 021349 माफ़ कीजिएगा 4860893। हमारा नंबर है 4860893। इससे पहले आप 0213 का इजाफा कर सकते हैं। और वो नाजरीन जो हमारे मुल्क से बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो +92 का इजाफा कर लें। नाजरीन इकराम, डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम साहब कराची और हैदराबाद में तशरीफ़ रखते हैं। कराची का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। कराची में गुलशन इकबाल में जो ना बैठते हैं, गुलशन इकबाल यानी मेन गुलशन चौरंगी, उसका नंबर है 826 ब्लॉक 3 नंबर 3, 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल कराची। ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुतस्सिल आगा खान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से शाम तक, जब तक अपने तमाम मरीजों को देख नहीं लेते डॉक्टर साहब वहाँ से नहीं उठते। रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो सरबराह हमारे साथ हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम, अगर आप इनको पीओ बॉक्स में अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो पीओ बॉक्स नंबर है 11121। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम मौजूद हैं और हम जानते हैं उनसे इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये बदअमलियात होते क्या हैं। जी डॉक्टर साहब, बदअमलियात के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरमा साहिदा साहब। बदअमलियात कई अक़साम के होते हैं। जी जी जी। जादू, सिफली, सहर, ये सब बदअमलियात के ही एक तरह की ब्रांचेज हैं। जी जी। और बदअमलियात करने वाला जी, यानी कि जादू करने वाला और अच्छा, करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ना तो इन आमिल जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनके पास जाना चाहिए, ना उनकी सोहबत में बैठना चाहिए, अल्लाह मान में, क्योंकि वो अपना ईमान तो खुद गवा चुके होते हैं। जी जी। अब जो सराउंडिंग में उनके पास लोग बैठे होते हैं तो चाय के जरिए, पानी के जरिए, किसी न किसी उनको खिलाने पिलाने की चीज़ में वो ऐसी चीज़ें अशिया शामिल कर देते हैं जिससे ईमान खत्म हो जाता है, यानी कि नापाक चीजें। अल्लाह अकबर। तो इनसे रब्त और रवासिम बढ़ाना भी गलत है। अच्छा, बिल्कुल। जब ये दायरा इस्लाम से खारिज होगा तो यकीनन हमारा भी ईमान खराब करेंगे। बिल्कुल। कुछ जाके इनके पास जाके अमलियात करवाना जी, या किसी की कार्ड। अच्छा, एक जो हमारे माशरे में खासकर हमारे जो पाकिस्तान में बात इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ब्लैक मैजिक मास्टरों ने मशहूर कर दिए कि काले की काट काले से होगी। अच्छा, यानी काला इल्म किसी ने किसी पे कर दिया तो काले से ही खत्म होगा। सही। ये बिल्कुल झूठ अल्लाह अकबर, और गलत बात है, सही। ताकि लोग उनके पास जाएं। अच्छा जी। और बड़ी बड़ी रकमें जो है वहाँ लुटा बैठे हैं। हत्ता कि हमारे मीडिया पर इतनी अवेयरनेस दी जाती है कि ये लोग इज्जतों को भी महफूज नहीं रखते। अल्लाह अकबर। तो ये बिल्कुल गलत है। कितना ही काला अमल क्यों ना हो, जी जी, कितना ही सख्त तरीन क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम से कटता है। बेशक बेशक बेशक। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो आका पर जादू हो नहीं सकता था, बिल्कुल, लेकिन उम्मत को दिखाने के लिए ये अमल हुआ, सही, कि देखो ये भी इल्म दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल। तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से क्या लेकर आए? सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक, सूरह नास, सही। आपने वो पढ़ा जी, जादू कट गया, तो अल्लाह के कलाम से कटा ना। बेशक बेशक। तो
اس بات کو میرے تمام ناظرین اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ کتنا ہی بلیک میجک کیوں نہ ہو وہ اللہ کے کلام سے کرتا ہے. صحیح. اچھا رشتوں میں رکاوٹ, شادیوں میں بندش, صحت خراب, کاروبار آمدنی کی بندش, بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر رکاوٹیں, بچے اچھا ایگزام پاس کر رہے ہیں, اچھے نمبرز لے کر آ رہے ہیں, گڈ مارکس لے کر آ رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو تعلیمی میدان میں جو ہے وہ کیا ہونے لگتا ہے کہ دل خراب ہونے لگتا ہے, ذہن کام نہیں کرتا اور ڈل ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ان کالے میجک ماسٹروں کا, یعنی کوئی نہ کوئی خاندان میں دوست احباب میں دیکھا کہ یہ بچہ آگے جا رہا ہے, ہمارے بچے پیچھے ہو رہے ہیں, تو یہ سب کچھ غلط ہے. بالکل. محترم ناظرین, کبھی بھی آپ بغیر چھان بین کیے کسی بھی عامل کے پاس نہ جائیں. پہلے ان کی پوری معلومات لیں, ویریفیکیشن کرائیں, صحیح, اور پھر ان کے جو دفتر ہے یا ان کا جو بھی کچھ بنا ہوا ہے اس میں جا کر ان کا پورا موازنہ کریں, مشاہدہ کریں, دیکھیں, سمجھیں, اور 2-4 افراد ایسے بھی معلوم کریں جو وہاں سے فیضیاب ہو چکے ہوں. اس کے بعد پھر آپ علاج کرا لیں. بھائی ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا رشتہ داروں سے کون سا ڈاکٹر اچھا ہے, جی جی بالکل, ہے نا, کڈنی کا کون سا اچھا اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ کا کون سا اچھا ہے. تو جب ہم روحانی بیمار ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پریشانیوں کو شکار ہو جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں پوچھتے, کیوں شرماتے ہیں؟ بالکل صحیح بات. تو پوچھنا چاہیے, معلومات لینی چاہیے, اس کے بعد جانا چاہیے. پنجے والے بابا تو فلاں والے, بلی والے بابا تو پنجوں والے بورڈ لگے ہوئے, ان تو چلے گئے, بس منہ اٹھائے چلے گئے. تو ان کو کیا آتا ہے؟ ان کو کچھ نہیں آتا. نہ ان کا قرآن پاک سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ نماز پنجگانہ پہ قائم ہوتے ہیں, نہ ان کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں ان کے آفیسز کے اندر, ان کے آستانوں میں. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں خود محتاط رہنا چاہیے. بعد میں رونے سے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی احتیاط سے کام لیں. ہاں, علم رکھنے والے جو ہیں وہ تو آپ کو چہرے سے ہی نظر آ جائیں گے. بالکل بالکل. ان کی گفتگو, آپ 2 منٹ ان سے گفتگو کر لیں, ان کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بلیک ماسٹر ہیں یا نورانی قرآن پاک سے کام کرنے والے لوگ ہیں. تاہاں ان کے جا کے اپنی پریشانی کا حل معلوم کر سکتے ہیں. اور وہ دیں گے بھی آپ کو قرآن, وہ دیں گے بھی اقوال بزرگان دین کے مطابق جو وظائف ہوں گے وہ دیں گے آپ. اس میں کوئی شرکیہ جملے نہیں ہوں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. صحیح. ناظرین اکرام, ڈاکٹر صاحب نے بد عملیات کے متعلق بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا, اور یہ باتیں صرف بتا کر سننے کے لیے نہیں ہوتی, بس یہ ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, فرمایا ہے, اس پہ عمل کریں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے, کہاں سے, اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ایسے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میری بہن سعدیہ نام ہے ان کا. جی بہن کا نام سعدیہ. جی ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے. جی صحیح. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کے بچے 2 ہوئے, صحیح ہوئے, 2 بیٹا اور بیٹی. اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں نا تو وہ 6 مہینے کے باہر آ کے مطلب مر جاتے ہیں. دیکھیں آپ اپنی بہن سعدیہ کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہیں, سعدیہ کی والدہ کا نام بتا دیجیے, اور ڈاکٹر مبشر صاحب جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پلیز بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ سعدیہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حسیبہ نام ہے. حسیبہ. جی. اچھا سعدیہ کی عمر کتنی ہے؟ 38 40 ایسی ہوگی, 39 تک ہوگی. 38-39. اچھا یہ بتائیے کہ شروع میں جو بچے ہو رہے تھے وہ بالکل درست تھے, اس کے بعد جو آخری بچہ ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ آخری بچی جو ہے اس کے 7 سال کی ہے وہ. اچھا اس کے بعد جو بچے ہو رہے ہیں وہ 6 مہینے بعد انتقال ہو جاتا ہے؟ جی بیٹے ہوتے ہیں, وہ بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے. بیٹے ہوتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ان دونوں نے, سعدیہ نے اور ان کے ہسبینڈ نے, اپنی میڈیکل رپورٹس کروا لی؟ جی بالکل کلیئر ہے. صحیح ہے. یہ کراچی میں موجود ہیں دونوں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ؟ یہ دونوں کراچی میں موجود ہیں؟ جی نہیں, یہ میرپور خاص سے تعلق رکھتے ہیں. میرپور خاص سے, ٹھیک ہے. اچھا میری بہن
پروگرام دیکھیں، آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے، پہلے تو ہم دعا کریں گے سعدیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بد اثرات سے، بد عملیات سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اور ایک مشورہ دوں گا میں سعدیہ کے لیے کہ حیدرآباد میں بدھ والے دن ہماری نشست ہوتی ہے. پہلے ہم میر پور خاص میں بیٹھتے تھے، لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے ہم میر پور خاص نہیں جا پا رہے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ عنقریب مستقبل میں کوئی ایسا بنائیں گے سلسلہ کہ میر پور خاص میں ہماری نشست دوبارہ شروع ہو. ٹائم نہیں مل پاتا جی، تو وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میری بہن سعدیہ ہیں، ان کے لیے میں نے دعا کی ہے. سعدیہ اور ان کے ہسبینڈ کو کہیں کہ اپنی تمام میڈیکل رپورٹس لے کر بدھ والے دن دوپہر 12 بجے تک حیدرآباد لطیف آباد نمبر 7 آغا خان لیبارٹری کے برابر میں روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کا برانچ آفس ہے. الحمدللہ 11 سال ہے، 10 سال سے وہاں پریکٹس کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو وہاں پہنچ جائیں. بالمشافہ ملاقات کرنا ایک مرتبہ بہت ضروری ہے، اور ہسبینڈ کو لے کے پہنچیں، اکیلے نہیں آئے. ہماری ایک اصول ہے ڈاکٹر سعدیہ کہ ہم خواتین کو اپنے آفیسز میں، اپنے دفتر میں اکیلے نہیں بلاتے. ہم کہتے ہیں گھر میں جو بھی فرد ہے اویلیبل اس کو لے کر آؤ. صحیح. اکیلے خواتین نہ جائیں. بالکل. اور میں یہ تمام اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا اس پروگرام رہنمائی کے توسط سے کہ کسی بھی عامل کے پاس جائیں، آپ اکیلے نہ جائیں، کسی نہ کسی مرد حضرات کو ضرور لے کے جائیں گھر سے، یہی بہتر ہے. جی کالر. جی آپ نے جواب سن لیا بہن اپنی سعدیہ کے بارے میں، سسٹر کے بارے میں. اب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ناظرین ہم اس کالر سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے اور ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. جی کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ میں بیٹے کا نام بتائیے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ ہماری آواز آسانی سے سن سکیں اور ہم آپ کی آواز. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں، بیٹے کا نام بتا دیجئے اور اپنا نام بتا دیجئے. محمد نافع. محمد نافع. جی. اچھا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ طیبہ. طیبہ. محمد نافع کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں طیبہ. تو ڈاکٹر شیخ مبشر عالم آپ سے مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے. جی طیبہ بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبہ بہن یہ نافع کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر ان کے بارے میں معلوم یہ کرنا ہے، یہ تھوڑے سی سست ہیں، طبیعت میں ایکٹیو نہیں ہے، کام کرتے ہیں لیکن 5 گھنٹے کے بعد کام کرتے ہیں، بہت سست ہیں طبیعت میں. اور ان کی اسٹڈیز کے بارے میں بھی معلوم کرنا. اچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ نافع کی عمر جی 15 سال کا ہے. 15 سال کے. اچھا ان کا آپ نے کبھی ویٹ کروایا، وزن کروایا؟ وزن ان کا پہلے بہت زیادہ تھا، اب ان کا وزن کم ہو گیا، ہائٹ بھی ان کی ماشاءاللہ نکل گئی ہے. ہائٹ زیادہ، وزن کم ہو گیا. اچھا وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن 80s میں ہے ان کا. ذرا اونچا بولیں، لاؤڈلی بولیں. 80s میں ہے، 81 یا 82 ایسے کر کے ہے. 15 سال کے 80 kg کی ہیں؟ جی ابھی یہ 16 سال کے ہونے والے ہیں، یہ ابھی اگست کی 23 تاریخ کو. نہیں عمر اور قد کے حساب سے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے. قد ان کا 6 فیٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیکھیں جی نافع کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اندر چستی پیدا کرے. آپ کراچی میں موجود ہیں تو بالمشافہ ملاقات کریں، کیونکہ ان کا اگر وزن بڑھ رہا ہے اور تواتر سے بڑھ رہا ہے تو پھر یقیناً ان کو ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں جو ہم نے دوا تیار کی ہوئی ہے جو بے ضرر ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ، وہ ان کو 1 مہینے کے لیے دیں گے. اور 1 مہینے یا 28 دن کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا ان کا کتنا وزن جو ہے لوز ہوگا اور یہ فربے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین اکرام یہ ڈاکٹر صاحب نے تو بتا دیا بہت اچھا سا مشورہ، اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا بریک ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم جان رہے ہیں آپ کے تمام مسائل کا حل روحانی حوالے سے، اور ڈاکٹر شیخ مبشر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے تمام مسائل کا حل بتا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق. تو ناظرین اکرام ہمارے ڈاکٹر صاحب سے مزید ہم اس بارے میں جانیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم، میں ندا مظہر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ندا، کیا جاننا چاہتی ہیں، کس کے بارے میں؟ جی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور تھوڑا سا میرا اپنا بھی ایشو ہے. ہماری شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تھا. آپ السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ندا صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. والد صاحب آپ کی والدہ کا نام؟ نزہت پروین. نزہت پروین. اور آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ مظہر ہاشمی. مظہر ہاشمی. ہاشمی. جی اچھا ہاشمی. مظہر کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شبانہ. شبانہ صلاح الدین. ان کی جاب بھی جو ہے نا پرماننٹ نہیں ہو پا رہی ہے بہت عرصے سے. مطلب جاب تو چلتی ہے لیکن کانٹریکٹ پہ پھر ختم ہو جاتی ہے، یعنی روزگار کا پکا وہ نہیں بن رہا ہے. اچھا ندا بہن میری یہ بتائیے کہ کیا آپ دونوں میں سے کون نیند کی حالت میں ڈرتا ہے یا چونکتا ہے؟ میں ڈرتی ہوں لیکن اب اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے. اب نہیں لگتا، پہلے بہت لگتا تھا. پہلے ہوتا تھا. تو آپ نے باقاعدہ علاج کروایا تھا اس بد اثرات کا؟ جی میں نے کروایا تھا. انہوں نے جھاڑا بھی تھا، ایک عالم انہوں نے جھاڑا تھا تو اس کے بعد پھر صحیح ہو گیا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا. اچھا دونوں کی میڈیکل رپورٹس موجود ہیں؟ جی میڈیکل رپورٹ بالکل موجود ہے. ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے اور میرے ساتھ بھی اب وہ پالیسسٹک کا ایشو ہو گیا. آپ ایک کام کریں میری پیاری بہن، پروگرام دیکھیں، آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. میں دعا کروں گا رب العزت کی بارگاہ میں آپ ندا بہن اور مظہر صاحب دونوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے مدد فرمائے اور آپ دونوں صاحب اولاد ہوں. آمین. یہ میری دعا ہے. آپ ندا اپنے ہسبینڈ مظہر صاحب کے ساتھ اپنی دونوں کی میڈیکل رپورٹس کاپیاں لے کے نا ٹیسٹ کی وہ ہمارے پاس پہنچیے. ان ٹیلی فون نمبرز پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے اور دونوں آئیں گے ایک ساتھ. پھر انشاءاللہ آپ سے میٹنگ ہوگی، کاؤنسلنگ ہوگی آپ کی. اور اگر ضرورت پڑی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ادویات کی تو پھر ہم آپ کو بے ضرر نو سائیڈ ایفیکٹ والی آپ کو ادویات دیں گے. ان کو آپ استعمال کریں گی، انشاءاللہ خوشخبری آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ. اطمینان رکھیے. انشاءاللہ. جی ندا بہن، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ہمارے جو نا ڈاکٹر صاحب کی دعا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، جانتے ہیں کون کیا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں شکیلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. شکیلہ. جی 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 شکیلہ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی جی ہوں. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. سلامت رہیے، جیتے رہیے. بیٹا مجھے یہ آمین. پوچھنا ہے کہ بچپن سے لے کے اب میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. بے انتہا بیمار رہی ہوں، بڑے بڑے میری سرجریاں ہو گئی، آپریشن ہو گئے، لیکن بیٹا مجھے کہیں سے بھی شفا نہ ملی. اللہ نے کرے. بیٹا میں بہت بیمار ہوں اور اب تو میں ایسی ہو گئی کہ دیواریں پکڑ پکڑ کے میں چلتی ہوں. اللہ اللہ اللہ. شکیلہ میری بہن، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا انتقال ہوا خورشید بیگم. خورشید. اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 میری سال. عمر 60 سال ہے بیٹے. اچھا ڈاکٹر کیا ڈائگنوز کرتے ہیں؟ کیا بیٹے؟ ڈاکٹر حضرات کیا ڈائگنوز کرتے ہیں آپ کے لیے؟ بیٹا ڈاکٹر نے تو میرا سمجھو کہ ہرنیا کا آپریشن ہوا، پیٹ میں سے رسولی نکلی، 10/12 کا پیس نکال دیا پیٹ میں سے. آئے دن میں بیمار رہتی ہوں بیٹا میں. اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں گا. جی بیٹا. میری باجی، میری بہن، یہ بتائیے کیا نیند کی حالت میں جوانی سے آپ کو، نوجوان جب تھی آپ، نیند کی حالت میں کیا آپ خوف زدہ ہو جاتی تھی؟ جی ہاں. آپ کو جھٹکے لگتے تھے؟ جھٹکے نہیں لگتے تھے، بس ڈرتی تھی میں. اب بھی ڈرتی ہوں. اب بھی ڈرتی. اچھا محسوس کرتی ہے کہ کوئی ساتھ میں ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گھٹنے کی ہڈی سے ٹانگ دبا کے اور میرے گلے کو دباتا ہے. اللہ. آپ نے روحانی علاج کرایا؟ بیٹا میں نے روحانی علاج کروایا لیکن آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اب تو میں اس قابل بھی نہیں کہ 10 روپے. اچھا آپ چھوڑیں. آپ ایک کام کریں. جی. آپ یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے آ رہے ہیں. ان نمبرز پہ رابطہ کریں، ٹائم اور ڈیٹ معلوم کریں، کہیں کہ ڈاکٹر مبشر نے مجھے لائیو کہا ہے کہ آپ میرے کلینک میں آئیں، ہمارے ادارہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ میں آئیں. کہاں ہے بیٹا آپ کا؟ یہ گلشن اقبال میں.
اچھا تو بیٹا میں کس سے رابطہ کروں؟ یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں نا؟ اچھا یہ جو 34 سے جو آ رہے ہیں نمبر؟ ہاں 0346955566 پہ آپ 1 گھنٹے بعد فون کریں. وہاں ہوں گی ڈاکٹر فرا. ڈاکٹر فرا کو کہہ کے مجھے بلایا ہے اور میں جو ہے آنا چاہ رہی ہوں. آپ نے تمام میڈیکل رپورٹس لے کر آئے میرے پاس. انشاءاللہ جو آپ کی خدمت ہو سکے گی ہم کریں گے. اور آپ بالکل فکر نہیں کریں, پیسوں کی بھی ٹینشن نہیں لیں. خدا کی کوئی نہیں, آپ فکر ہی نہیں کریں. آپ آئیں تو صحیح. شوہر بھی بیمار رہتے ہیں, آپ کا اسپریچول ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور آپ کا جو ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم وہ ادویات بھی بنا کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بے فکر ہو جائیں. آئیے آپ. سبحان اللہ جناب, اتنی پیاری بات ہمارے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. شکیلہ صاحبہ آپ نے سن لیا, یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی سے ہمکنار کرے. اچھا آپ کراچی میں جہاں جانا چاہتی ہیں, جو ایڈریس حضرت نے آپ کو بتایا ہے, تو ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. گلشن اقبال کراچی کا ایڈریس ہے 826 نمبر 3 بلاک 3. 2 بجے سے 6 بجے تک آپ یہاں پہ جا سکتی ہیں. مین گلشن چورنگی, گلشن اقبال کراچی. تو اب ہم کنٹینیو چونکہ اپنے کالرز کو لے رہے ہیں, ان کے بارے میں جان رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے بدعملیات کا بتایا تھا, تو حضرت یہ کون سے لوگ اس طرف جاتے ہیں؟ کیا ان میں تعلیم نہیں ہوتی یا اویئرنیس نہیں ہوتی؟ کیوں وہ اس طرف یہ راہ اختیار کرتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی. اویئرنیس نہیں ہوتی. اور ہمارے جو لوگ ہیں نا پاکستانی, جی وہ سادہ لوگ ہیں. جی بالکل. ان میں اتنی ہوشیاریاں نہیں ہیں. زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ ہیں. غیر تعلیم یافتہ ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں بہت سجا بنا بورڈ لگا ہوا ہے, بہت یہ ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, وہ وہاں چلے جاتے ہیں. جی اور وہاں جا کے پھر نقصان اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے قرآن پاک میں جب موجود ہے سورہ ناس سورہ فلق موجود ہے, تو پہلے آپ خود پڑھیں. جی بالکل. 7 یا 14 بار پڑھیں روزانہ. صحیح. 14 دن تک تو پڑھ لیں. 14 دن. پانی میں دم کر کے پیئیں. جی. دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اول آخر درشی پڑھیں. نماز پنجگانے پہ قائم ہوئے. صحیح. ناظرین اکرام, ہم ابھی اپنی بات چیت کو کنٹینیو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں رخسانہ بات کر رہی ہوں میڈم کراچی سے. جی رخسانہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ اب جی بات کیجئے. جی میڈم میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے استخارہ کروانا تھا. میری بیٹی ہے, 2 سال سے شادی کر کے دی ہے, لیکن وہ ملنے نہیں دیتے سسرال والے. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. 2 بچوں کی ماں ہو گئی ہے, لیکن آج دن تک نہ بچے دیکھے ہیں نہ ماں کو دیکھا ہے. رخسانہ السلام علیکم. جا چکی ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. رخسانہ بہن ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے, ذرا آپ تھوڑا توقف کیجئے, ان سے سنیے. جی رخسانہ, بیٹی کا نام, اپنا نام, آپ کا رخسانہ ہے, ان کے ہسبینڈ کا نام اور ان کی والدہ کا نام یہ بتائیے ہمیں. جی بیٹی کا نام عمیرہ اختر ہے اور ان کے شوہر کا نام محمد آصف ہے. محمد آصف. جی محمد آصف. اور بیٹی کا نام عمیرہ اختر اور میرا نام رخسانہ کوثر. صحیح. اور ان کے شوہر کی والدہ کا نام؟ شوہر کی والدہ کا نام نسرین بی بی. نسرین. جی نسرین. اچھا یہ شادی ہو کر کراچی میں ہی ہے یا کہیں پنجاب وغیرہ گئی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہی ہے, یہ ادھر ہی ہے کراچی میں, لیکن 2 سال سے مجھے ملنے نہیں دیا. گھر جاتے. اچھا 2 سال ہو گئے شادی کو, ایک مرتبہ بھی آپ کیا نہیں آئی؟ نہیں آئی ہے, 2-3 مرتبہ آئی ہے 2 سال میں, لیکن اس کے بعد نہیں انہوں نے آنے دیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی اس گھر میں خوش ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل خوش نہیں ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. جہاں سے ہم نے صاحب وغیرہ کرواتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بیٹی آپ کی بہت پریشان ہے, اور اہل محلے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی آپ کی بہت زیادہ پریشان ہے, بہت ویک ہو چکی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں, کون ہے, کیا وجہ ہے. ایسا انہوں نے کچھ بچی پہ کیا ہے. تو میں نے شو دیکھ رہی تھی, میں نے کہا چلو میں اپنی تسلی کے لیے آپ سے بھی بات کرتی ہوں, آپ کیا بتاتے ہیں. اچھا آپ ایک کام کریں. جی یہ لائیو کال کے ذریعے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی مسئلہ ٹپیکل نظر آ رہا ہے. آپ ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں اور بالمشافہ ملاقات کریں, ہم سے آ کر ملاقات کریں, اور ہسبینڈ کی تصویر, ان کے بچی کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی تصویر لے کے آئیے گا. بہت شکریہ.
جی حمیرہ نہیں، یہ رخسانہ کوثر صاحبہ تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں جانا اور ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ان سے ملاقات ضروری ہے، کچھ مسئلہ ایسا ہے جو فون پہ اس طرح نہیں بتایا جا سکتا. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے اس اویئرنیس کے بارے میں کہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، وہ غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ میٹرو 1 ٹی وی پر، یہ نیوز چینل پر تقریباً 8 سال ہو گئے ماشاء اللہ، بے شک. پروگرام رہنمائی، جی جی جی. اور یہ پروگرام ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے. یہ پروگرام ایک طرح کا جہاد ہے، بالکل. ہر ان بلیک ماسٹروں کے خلاف، جی. کالا عمل کرنے والوں کے خلاف، جی. اور نام نہاد عاملوں کے خلاف، جی. جو اکثر میڈیا پہ پکڑے جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور وہ جو میڈیا پہ پکڑے جاتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں جو لوگ پکڑتے ہیں ان کو، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. حقیقت ہے حضرت، بالکل. تو اس اویئرنیس کا جو ثواب ہے جی. وہ ہمارے میٹرو ٹی وی چینل کے آنرز کو پہنچتا ہے، بالکل. یہاں کی انتظامیہ کو پہنچتا ہے، بالکل. ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ. کہ ہم لوگوں کو گھر بیٹھے فی سبیل اللہ وظائف بتاتے ہیں. بالکل صحیح. کہ آپ خود پڑھیں، خود پڑھیں. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے باباؤں کے پاس، صحیح. آپ خود پڑھیں. اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر علم رکھنے والے کے پاس جائیں، روحانیت کا لیں. روحانی جو جی جی. روحانی معالجین ہیں ان کے پاس جائیں. صحیح. اور ویسے بھی استخارہ سناتے، بالکل. آپ خود استخارہ کریں. صحیح. نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر علم رکھنے والے سے معلومات کریں. صحیح. تو یہ پروگرام اویئرنیس کے لیے پروگرام ہے، بالکل. پبلک سروس پروگرام ہے یہ. بالکل. اس کے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملات جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہو. بالکل. نہیں، فی سبیل اللہ یہاں لوگوں کو وظائف بتائے جاتے ہیں. صحیح. اور ہمارے دائرے میں تو پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں دعا اور دوا کے عنوان پہ کام ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو ہماری دوائیوں پہ بھی دعا پڑھ کے دم کی جاتی ہے. واہ واہ، ماشاءاللہ. آب شفا بھی دعا، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا یعنی کہ جاتا ہے. آپ ڈبل کر دیتے ہیں اس کی، دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ. صحیح صحیح. اور ہونا بھی یہی چاہیے، دعا اور دوا ساتھ ساتھ. بالکل. شفا من جانب اللہ ہے، بے شک، بے شک. شفا طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. اللہ چاہتا ہے تو شفا اس کے ہاتھ میں ڈالتا ہے. بالکل. ناظرین، ہم ڈاکٹر صاحب سے جان رہے تھے بدعملیات کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالر، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی باجی فاروق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محمد فاروق، کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ میری بچی ہے، اس کی عمر ہے تقریباً 9 سال. جی نام بتائیے بچی کا. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب میری بچی کی عمر تقریباً 9 سال ہے. نام بتائیے. جی عرفہ بی بی. دوبارہ بتائیے. عرفہ بی بی. اسفا. عرفہ. جی عرفہ. صحیح صحیح سے عرفہ. تو وہ تقریباً 3 سال پہلے اس کو دماغ کے جھٹکے لگے تھے اسکول میں. اچھا جی. تو جھٹکے لگتے لگتے وہ گر جاتی تھی، اس کے بعد پھر اس کا چلنا بند ہو گیا، پھر آنکھوں کی نظر چلی گئی، پھر ہاتھ پاؤں بالکل ختم ہو گیا. ابھی بالکل. عرفہ کی والدہ کا نام بتائیے. جی عرفہ کی والدہ کا نام. شہناز. جی. اب یہ 9 سال کی ہے عرفہ. جی ابھی 9 سال کی ہو گئی ہے اور بالکل پڑی ہوئی ہے چارپائی پہ، نظر دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی ہے، بول بھی نہیں سکتی ہے. صرف 3 سال کے عرصہ. ڈاکٹر حضرات نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آغا خان سے علاج کروا رہے ہیں، ابھی تک کوئی افاقہ نہیں ہوا، 1% بھی افاقہ نہیں ہوا. اللہ. اچھا یہ بچی ڈرتی بھی چونکتی بھی تھی؟ ڈرتی تو نہیں تھی، جھٹکے لگتے تھے ایسے جیسے کرنٹ کے جھٹکے لگتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے مطلب ابھی دوائی چلتی ہے تو جھٹکے بند ہیں، دوائی نہیں ہے تو جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جو اس کو میڈیسن دی جا رہی ہے وہ میڈیسن لے کر آئیں، اور بچی کو اگر لا سکتے ہیں تو ایک مرتبہ بالمشاور ملاقات کرا لیں. اور ان کی والدہ کو بھی لے کر آئیے گا. ٹھیک ہے جی. کدھر آنا پڑے گا یہ؟ گلشن اقبال میں ان ٹیلی فون نمبر پہ آپ ایڈریس نوٹ کر لیں، جی ٹیلی فون کریں ان ٹیلی فون نمبر پہ، وہاں سے ایڈریس اور ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیں. بہت شکریہ. دعا کریں گے عرفہ کے لیے. معصوم بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ فرمائے. آمین. علم العادات کے مطابق جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو آ رہے ہیں ان کے اوپر جناتی خلل. اچھا. اس کا علاج انہوں نے کرایا نہیں، ڈاکٹر حضرات کے پیچھے لگ گئی ہے. اور دیکھیں اینٹی بایوٹک میڈیسن دی جاتی ہے، اس سے بھی بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. بالکل جی حضرت، بالکل. تو معصوم بچوں کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ہم کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہوم ریمیڈیز ہیں، جی جی، جو آپ کے کچن میں سامان رکھا ہوتا ہے، اشیاء خورد و نوش کا، جی اس کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں اور ہم بتاتے ہیں. صحیح. اس پروگرام کے لاسٹ جو بریک ہوتا ہے اس کے بعد ہم 2-3 ہم ٹپس ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کی جو کچن میں چیزیں رکھی ہیں ان سے آپ کس طرح اپنا علاج کر سکتے ہیں.
صحیح. اور یہ بھی خدمت ہے جو ہم بتا رہے ہیں. بالکل بالکل. لوگ نہیں بتاتے کیونکہ طبیب حضرات کا تو کاروبار ہے. طبیب حضرات کا تو یہ کاروبار ہے. وہ نہیں بتاتے کہ آپ کے کچن میں کیا رکھا ہوا ہے. لیکن ہم بتاتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ کے کچن میں کیا ہے اور کس طرح اس کو بنائیں, اور بنانے کے بعد اس میں کون سی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور وہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی کسی کو 15 دن میں, کسی کو 28 دن میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تمام ہم ہانڈیوں میں, اپنے کھانوں میں, اپنی ڈشز میں وہی اشیاء ڈالتے ہیں. صحیح. تو کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹک سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اس بچی کو آپ لے کر آئیے ہمارے پاس, پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ نارمل ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین اکرام, یہ جو آپ نے اپنا مسئلہ تھا سن لیا. محمد فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کا مسئلہ انشاءاللہ حل کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے. ناظرین اکرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا بریک ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور جان رہے ہیں آپ کے تمام مسائل کا حل, چاہے وہ طبی حوالے سے ہوں یا روحانی حوالے سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب جو آپ کے تمام مسائل کا حل بتا رہے ہیں. اب ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ناظرین اکرام باورچی خانہ آدھا دوا خانہ, یعنی رب العالمین نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں عطا کی ہیں اس رزق کے ذریعے ہم اپنا پیٹ تو بھرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو یورک ایسڈ کی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ ہم اپنے باورچی خانے کے ذریعے کون سی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں جو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, علاج سے بہتر ہوتا ہے پرہیز. بالکل, اس بات کو نوٹ کر لیں. اور ایک گزارش شروع کروں گا اپنے ویور سے جو مستقل ہمارے کالرز بھی ہیں, رہنمائی پروگرام دیکھتے بھی ہیں, کہ جب ہمارا لاسٹ بریک ہوتا ہے اس کے بعد آپ پین اور کاغذ لے کے بیٹھ جائے کریں, کاپی اور پین لے کے بیٹھ جائے کریں. بڑے تیر با ہدف نسخے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے کچن سے ہوتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ. اور حقیقت میں یہ آدھا دوا خانہ ہے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو آپ نوٹ کر لیں کہ یورک ایسڈ میں پرہیز کا یہ ہے کہ آپ کھٹی چیزوں کا پرہیز کریں, بڑے کا گوشت بالکل بند کر دیں, یہ پرہیز ہے. یہ پرہیز. اگر یورک ایسڈ سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں, چاول نہ کھائیں, کھٹائی کا استعمال, اچار, ٹماٹر اور بڑے کا گوشت قطن نہ کھائیں. صحیح, ٹھیک ہے جی, ورنہ پھر دوا کام نہیں کرے گی. تو آپ ٹپس لکھ لیجئے. صحیح. اجوائن, دیسی اجوائن جو گھر میں ہوتی ہے, اجوائن 2 گرام, صرف 2 گرام, 2 گرام اجوائن لے لیجئے. ادرک کا ایک درمیانی ٹکڑا لے لیجئے, اور جناب لے لیجئے پودینے کی 4 سے 5 پتیاں. گزشتہ پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ پودینہ 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک دیسی ہوتا ہے, ایک چائنا والا ہوتا ہے. تو جو دیسی ہے اس کی پتی چھوٹی ہوتی ہے, خوشبو زیادہ ہوتی ہے, اور جو بڑا پتے والا پودینہ ہوتا ہے اس میں خوشبو بالکل کم ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹی پتی والا پودینہ, دیسی پودینہ کی 4 سے 5 پتیاں, اور ان سب کو جو ہے نا اب آپ کو پکانا ہے. اور پکانے کے بعد اس کا قہوہ تیار کر لیجئے اور اس کو پلانا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی 3 سے 4 روز کے اندر, اگر ایک گلاس انہوں نے پینا شروع کر دیا 3 سے 4 روز کے اندر, یورک ایسڈ کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے, اور جو جوائنٹس میں درد ہونے لگتا ہے یورک ایسڈ کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ. ناظرین, ہوتا کیا ہے کہ سوال ایک شخص پوچھتا ہے یا ہم پوچھتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ وہ جو مسائل آج کل بہت زیادہ ہیں تو سب کا بھلا ہوتا ہے, سب کو اس کا جواب مل جاتا ہے. جی, اب ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے. جی, اس سے پوچھتے ہیں کون اور کہاں سے, اور ڈاکٹر صاحب سے کیا جاننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عدنان بول رہا ہوں کراچی سے. جی عدنان صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈائلسس کا پیشنٹ ہوں. 2017 سے میری ڈائلسس ہو رہی ہے, اور میں نا اپنے یہاں ایریا میں نا ہمارے ایک آستانہ ہے, وہاں گیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم پر کسی نے کچھ کرایا ہوا, اس کی وجہ سے تمہارے ڈائلسس ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں مزید پوچھیں. یہ ہما شما بابا جو ہے نا, ان لوگوں نے تو تباہیاں پھیلا رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا ہمارے ملک سے رخصت کر دے ان کو. بالکل بے شک. لوگ جانوں سے کہتے ہیں. میرے بھائی, آپ جو سوال جو میں کر رہا ہوں وہ جواب دیجئے. 2017 سے آپ کو ڈائلسس ہو رہے ہیں جی. ہفتے میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 3. تو بہت زیادہ ہے. اور یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یوریا بلڈ میں کتنا ہے؟ یوریا کی ریٹنگ میں نے ابھی کروایا تھا تھوڑے دن پہلے, ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں کچھ یاد نہیں آ رہا ہے, کچھ لکھا ہوا تھا. اچھا, یاد نہیں آ رہا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی جی جی. آپ کی عمر کتنی ہے؟
عمر میری تقریباً 40 ہے. 40 جی 40. اچھا آپ میریڈ ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا آپ کراچی میں ہی موجود ہیں؟ جی. کون؟ آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ کراچی میں رہتا ہوں. جی دیکھیں آپ بالمشافہ ملاقات کریں, تمام ٹیسٹ رپورٹس اپنی لے کر آپ آئیے. اوکے. ڈائلیسس کا کڈنی فیلئر کا بہترین علاج ہوتا ہے, طب نبوی میں موجود ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. ہم یہ نہیں کہیں گے ڈائلیسس چھوڑ دیں, نہیں, کنٹینیو کریں. اور کسی کی بات نہیں آئے بابا شابا کی, بالکل نہیں آئے. ہم آپ کو وظائف بتائیں گے, وہ پڑھیں گے آپ. ہم آپ کو آب شفا دیں گے, وہ جتنا ڈاکٹر حضرات نے بولا ہے پانی پینے کو اتنا پانی پئیں گے آپ. آپ کو باقاعدہ دوائی بنا کے دیں گے, ڈائلیسس چلتے رہیں گے اور آپ دوائی لیتے رہیں گے. ڈاکٹر حضرات اگر خود کہہ دیں کہ جی اب ڈائلیسس کی ضرورت نہیں ہے, کڈنی کا فنکشن درست ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پھر بات مان لینا. تو آپ ان ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کریں, ٹائم ڈیٹ معلوم کریں, اپنی تمام رپورٹس لے کر آپ گھر کے کسی فرد کے ساتھ فوراً رابطہ کریں, ہمارے پاس آئیے, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. جی بھائی آپ نے سن لیا اپنے مسئلے کا حل, اور ڈاکٹر صاحب سے ضرور ملیے گا. یہاں میں بولتا ہوں سعدیہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب فزیکلی انفٹنس ہے, ایک آرگن خراب ہو گیا جو مین آرگن ہے ہمارا کڈنی, کڈنی کی وجہ سے ڈیتھ بھی ممکن ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی. وہ کہہ رہے جادو ہو گیا. اللہ اکبر. ارے ان کو ڈائیگنوز کرنا تو آتا ہی نہیں, جو منہ میں آیا بک دیا, لوگ. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, سندھ سے ایک پیشنٹ آیا ایمبولینس میں, ینگ لڑکا, خوبصورت, تندرست, اور اس کی ٹانگ اتنی نیلی پڑی ہوئی, اتنی موٹی ہوئی. کیا ہوا بھائی؟ کہلے جی میں باہر گیا اس کو دیکھنے کے لیے. مطلب کیا ہوا بیٹا؟ کہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو مطلب بھائی اس کا علاج کیوں نہیں؟ کہلے ایک بابا تھے, وہ بابا دم کرتے تھے, کہتے تھے ہڈی جڑ جائے گی, وہ سیپٹک ہو گئی. میں نے ان کو ریفر کیا ہے کہ مطلب یہ کٹے گی ٹانگ یہاں سے. اللہ اکبر. ایپسس ہو گئی پوری ٹانگ, ضائع کر دی پوری ٹانگ کو. میری سمجھ نہیں آتا یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ بابا بنے بیٹھے ہیں, پیر بنے بیٹھے ہیں, مرشد بنے بیٹھے ہیں, ان کو خوف خدا نہیں ہے. بالکل صحیح. لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں یہ. بالکل صحیح. اللہ ان کو ہدایت دے. آمین. میں بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام, ہمارے درمیان ایک اور کالر موجود ہے, پوچھیں کیا کون ہے اور کہاں سے. جی ہمارے ساتھ جی کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نمرا بات کر رہی ہوں. دوبارہ نام بتائیں. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نا میرے بھائیوں کی جو نوکری ہے وہ ہم نے کافی سالوں سے ہم نے نوکری کے بارے میں دیا ہوا ہے, لیکن ہماری بھائی کا نام بتائیے. بنتی نہیں ہے بات. بھائی کا نام بتائیے. گھر کا جو معاملات ہے, بھائی کا نام بتائیے, وقت مختصر ہے, بھائی کا نام بتائیں. محترمہ اپنے بھائی کا نام بتا دیجئے اور والدہ کا, تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے مسئلے کا حل بتا دیں. اچھا, میری بھائی کے تینوں بھائیوں کا نام بتاؤں؟ ایک کا فہد اور والدہ کا نام ہے زرینہ. والدہ کا نام زرینہ. اچھا, ان کی جاب کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. دعا کریں گے رب کریم کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آمدنی کے جو مسائل ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو جائیں. آمین. جو رکاوٹیں ان کے روزگار میں آنی ہیں, باری تعالیٰ پروردگار پاک کے صدقے میں ان کے رزق اور روزگار میں برکت عطا فرمائے. آمین. بھائی کو ہمارے پاس بھی بھیجیے گا. فی الوقت ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. یا اللہ یا وکیلو, یا اللہ یا وکیلو, یا اللہ یا وکیلو. تمام گھر کے بالغ حضرات پڑھیں گے, چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 66 مرتبہ درمیان میں یا اللہ یا وکیلو پڑھیں گے, اور تمام لوگ دعا کریں گے. نماز پنجگانوں کو قائم کرنا اشد ضروری ہے. نماز بھی پڑھیں گے تو شکوہ نہ کرنا کہ مبشر بھائی نے وظیفہ دیا تھا, کام نہیں ہوا. نماز بیسک ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ کو. سب پابند ہو جائیں نماز کے اوپر. انشاءاللہ تعالی 1 مہینہ 25 دن کے اندر آپ کو خوشخبریاں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہاں جی بہن, آپ نے سن لیا اپنے بھائی کے مسئلے کا حل, اور ہماری کچن کی بات چل رہی تھی, یعنی کہ ہم معدے کے السر کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم نے باورچی خانے میں سے کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر. بہت آسان ہے. جی. انڈے بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں. جی بالکل. 2 عدد انڈے لے لیں, زردی کو علیحدہ کر لیں. صحیح. ساگودانہ گھر میں موجود ہوتا ہے. بالکل. ساگودانہ پکائیں ایک باؤل کے اندر, ٹھیک ہے نا. جی جی. اور اس ساگودانے کے 2 بڑے چمچے لے کر اس کو دودھ میں پکا لیں, اور اس میں وہ سفیدی جو ہے, انڈوں کی سفیدی, 2 انڈوں کی سفیدی, اس کو اس کے اندر
پھیٹ لیں ہاں مکس کر لیں صحیح اور وہ کھانا کھا لیں. اچھا جی 3 دن کے اندر دیکھیں. کتنے دن کے؟ 3 دن کے اندر, صرف 3 دن کے اندر دیکھیں کہ معدے کا السر, اس کے بعد جا کے چیک کرائیں. اللہ اکبر, صرف 3 دن؟ صرف 3 دن استعمال کر لیں. اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ, اچھا ام القرآن, الحمد شریف جی جی 41 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ دوسری پڑھ کر دم کر دیں. تو یہ دعا اور دوا دونوں ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گا, تیر بہدف ہو جائے گی. واہ واہ سبحان اور اللہ. نو سائیڈ ایفیکٹ, اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. صحیح. اور جب آپ کو مزہ آنے لگے کھانے میں تو 5 دن کھا لیں, 7 دن کھا لیں اور صحت مند ہو جائے انشاءاللہ. بہت آسان ہے. حضرت ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ جسم میں اگر راشہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں اپنے باورچی خانے سے؟ بالکل, راشہ جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں جی پاؤں بھی, اور کچھ لوگوں کا تو پورا باڈی, پورا اسٹرکچر جو ہے چل نہیں پاتے, بیڈ کب کپاتا ہے. اچھا بلڈ پریشر اگر نہ ہو تو, اچھا صحیح, بلڈ پریشر نہ ہو تو اور راشہ ہو رہا ہے, صحیح, پورے جسم میں کپ کپاہٹ ہو رہی ہے, مرمکھی پاؤڈر پنساریوں سے آسانی سے مل جاتا ہے, صحیح, 10 گرام لے لیں. صحیح, مرمکھی, صحیح, مرمکھی کا پاؤڈر 10 گرام, یا خود لے کے پاؤڈر کر لیں گھر کے اندر, گرائنڈ کر لیں. اور اس کو آدھا چمچہ نیم گرم پانی میں کے ساتھ اس کو استعمال کر لیجئے 1 ہفتہ. 1 ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر کافی فرق پڑے گا انشاءاللہ. اور جیسے فرق پڑنے لگے تو ہمارے پاس تشریف لے آئیے گا, پھر ہم ایک چیز اور آپ کو دیں گے جو بہت تیر پہ ہدف ہے. لیکن پہلے بیس جو ہے یہ مرمکھی کا پاؤڈر 1 ہفتہ استعمال کریں, صبح شام 1 چمچہ پانی میں ملا کر, نیم گرم پانی میں ملا کر پینا ہے آپ کو. صحیح. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کے جو نا تمام باتوں کو جواب کو سن لیا ہے. اب ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, پوچھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جمال بول رہا ہوں کراچی سے. کیا دوبارہ نام بتائیے گا؟ جمال غیور بول رہا ہوں کراچی سے. جمال غیور صاحب کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بیٹے کے سلسلے میں معلومات کرنا چاہ رہا تھا. جی بیٹے کا نام بتائیے. جی بیٹے کا نام بتائیے. عائشہ جمال. عائشہ جمال بیٹی, اچھا عائشہ جمال. اچھا عائشہ کی والدہ کا نام؟ سیما جمال. سیما جمال. سیما, ٹھیک ہے. اچھا ان کی عمر کتنی ہے عائشہ کی؟ عائشہ کی عمر 26 سال. 33 26 26 سال. اچھا آپ کی آواز اسٹوڈیو میں مکمل صاف نہیں آ رہی. 26 سال. اچھا کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں عائشہ کے بارے میں؟ رشتے کے سلسلے میں معلومات کرنا چاہ رہا ہوں. رشتے آتے ہیں مگر پھر کوئی جواب نہیں آتا, بات بنتی نہیں ہے. اچھا عائشہ جو ہے کچھ ہائپر بھی ہونے لگی ہیں. جی عائشہ ہماری بہن جو ہے وہ ہائپر ہونے لگی ہے. عائشہ جمال کے لیے معلومات کرنی تھی. رشتے آتے ہیں مگر رک جاتے ہیں, پھر کوئی بات. سر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, جی مجھے اس کا جواب چاہیے. کیا عائشہ ہائپر ہونے لگی ہیں؟ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی. چلیں پروگرام دیکھیں, آن ایئر دیکھیں, جواب دیتے ہیں آپ کو. دیکھیں جمال صاحب, میں دعا کروں گا اپنی عائشہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی شادی میں جو کسی قسم کی رکاوٹ ہو دور ہو جائے. آمین. عائشہ کو کہ جمعے کو نماز جمعہ کے بعد جو خواتین گھر میں ظہر پڑتی ہیں اس کے بعد مصلی نہیں چھوڑیں. سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ہر جمعے کو پڑھنا ہے ان کو. اور پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں گی, اور جب یہ پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد اپنی شادی کے حق میں دعا کریں گی صحیح کہ اللہ تعالیٰ شادی کے پیغام جلدی جلدی سے میرے آئیں اور شادی ہو انشاءاللہ. حضور کے واسطے درود شریف کا واسطہ ڈال دیں, پنجر پاک کا واسطہ ڈال کر یہ دعا کریں گی. ہر جمعے کو کریں گی. 5 جمعوں کے بعد آپ رابطہ کیجئے گا ان ٹیلی فون نمبر پہ جو روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں, اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوا. اور جو بھی رشتہ آئے, لڑکے کا نام, لڑکے کی والدہ کا نام, والدہ کا نام ہمیں بتائیں گے آپ. انشاءاللہ ہم استخارہ کر کے دونوں کے ناموں کی راز کے مطابق ان کے اسٹار کی میچنگ کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ رشتہ کیسا موضوع رہے گا یا نہیں. بہت شکریہ.
جی جناب جمال غیور صاحب، آپ نے سن لیا اپنی صاحبزادی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا ہے عائشہ کے لیے، وہ اسی طرح عمل کریں اور انشاءاللہ العظیم اللہ نے چاہا تو ضرور ان کو فائدہ ہوگا اور بہت اچھی جگہ ڈاکٹر صاحب کی دعا سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ضرور ہے، لیکن مزید ڈاکٹر صاحب سے اگر کوئی اچھا سا میسج ہم لینا چاہیں اپنی عوام کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو صحیح مالج کے پاس جیسے جاتے تو روحانی مالج کے پاس بھی جانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ جو واقعی میں روحانی مالج ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہم پروگرام رہنمائی دیکھنے والوں کی خدمت میں یہی عرض کریں گے، دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، لاکھوں افراد یہ پروگرام دیکھتے ہیں جی بالکل، کہ للہ ایک دوسرے کا خیال کیجئے۔ اگر آپ کے درمیان میں کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی سے جیلس نہ ہو، اس کی ٹانگیں پکڑ کے نہ کھینچیں اور اس کے حق میں دعا کیجئے اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے اس بندے کو عروج دیا یا بندی کو عروج عطا کیا ہے ہمیں بھی عروج عطا فرما۔ حسد کرنا چھوڑ دیجئے، حسد سے آپ اپنا خود بیڑا غرق کرتے ہیں، سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جتنی بھی نیکیاں آپ کی ہیں سب کے سب اس کے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کے پلے میں چلے جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ بالکل، تو آپ حسد کرنا چھوڑیں، محبتوں کے پل تعمیر کریں، نفرتوں کی دیواروں کو گرائیں۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور پاکستان بہت مشکل سے بنا، بہت بڑی قربانیوں سے بنا، للہ اس کی حفاظت کیجئے اور دعا کیا کیجئے ہر نماز میں، ہر عبادت میں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عوام پہ رحم کریں، ظلم کرنا چھوڑیں۔ رحم دل حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ کسی کی خوشیوں سے، کسی کی اچھائیوں سے، کسی کی ترقی کرنے سے نہیں جلیں، حسد نہ کریں، کیونکہ ہوتا کیا ہے حدیث کے مطابق حاسد ناگہانی طور پر اپنی نیکیاں اچھائیاں جلا رہا ہوتا ہے، اس طرح جیسے ایک آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طرح ہم اپنی نیکیاں جلا دیتے ہیں اور دوسرے کے عمال نامے میں اپنی نیکیاں ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، گلشن اقبال کراچی میں جہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں وہ ایک بار میں آپ کو ایڈریس پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ گلشن اقبال کراچی 826 بلاک 3 نمبر 3، 2 بجے سے شام 6 بجے تک، مین گلشن چورنگی، گلشن اقبال کراچی میں بیٹھتے ہیں۔ اور حیدرآباد میں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں وہ ہے لطیف آباد نمبر 7، متصل آغا خان لیبارٹری، صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک۔ اور پی او باکس نمبر ہے ہمارا 11121 کراچی رجسٹرڈ، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کراچی رجسٹرڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ پروگرام آپ اگر ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج رات کو 2:05 سے 3 بجے تک یہ آپ کو ریپیٹ میں مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ جمعرات کو پھر لائیو ہوں گے دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے تمام مسائل کا حل جو ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان اقوال دین کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہے اور اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیا۔ ناظرین اکرام، اللہ نے چاہا زندگی رہی اور ہم دونوں کی طرف سے آپ کے لیے جو نا بہت ساری دعائیں اور ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔